अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सबसे पहले मेरी माँ और बहनों, आओ उस परवरदिगार वहदहू ला शरीक लहू का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें अल्लाह का कलाम सुनने के लिए कान अता किए, समझने वाला दिल अता किया, अल्लाह के दीन को, अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए अल्लाह ने हमें आंखें दी। अल्लाह तू हमारी इबादतें, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा समझना कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह, हमारे रोजा, नमाज, हमारी सदका और खैरात, हमारे दिन की इबादतें, हमारी रात की इबादतें तू कबूल फरमा। अल्लाह हमें शबे कद्र नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सुकून से बैठेंगे। 21वां पारा और 22वां पारा आधा हमारा आज होगा, लेकिन टाइम वही है सेम। आज से हमारा 1.5 पारा शुरू हो रहा है ताकि 27वें रोजे तक हमारी कुरान खत्म हो सके। जाहिर है एक महीने में पूरी कुरान खत्म करना हरगिज भी मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक पारे के 2-3 पॉइंट्स आपके सामने पेश किए जाते हैं, वो भी इतने आसान जिसको हर अनपढ़ समझ ले, हर गांव देहात की औरत समझ ले, हर पढ़ी लिखी समझ ले। जो मुश्किल डिफिकल्ट पॉइंट है वो तो आपके सामने बताए भी नहीं जाते हैं। क्यों? इस वास्ते कि इस्लाम के दाई का फर्ज है वो इस्लाम को बहुत आसान बना के लोगों के सामने पेश करे। आपको सिर्फ वही बातें बताई जाती हैं जो आपकी समझ में आए, जिस पे अमल करना मुमकिन हो, जो अपने घर पे कानून लागू कर सकते हैं, जो औरत कर सकती है, वही बातें आपको बताए जाते हैं। कोई बात ऐसी नहीं है पूरे महीने की तफसीर में जो मैं कर ही नहीं सकती। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, अगर हर औरत सिर्फ ये एक सोच रखे तो इंशाअल्लाह हमारी दोनों जिंदगी दुनिया और आखिरत की कामयाब होगी। मेरी बहनों, आओ आज 21वें पारे में सुनो अल्लाह क्या कहता है। 21वें पारे के शुरू ही में अल्लाह कहता है मुसलमानों को एक साथ 3 बातों का हुक्म दिया जा रहा है। एक तबलीग, दूसरा तिलावत और तीसरा नमाज। आखिर अल्लाह ने ये 3 बातें, तबलीग, अल्लाह के कलाम की तिलावत, अल्लाह के कलाम की तबलीग और नमाज एक साथ अल्लाह एक ही आयत में क्यों बयान कर रहा है? ये सबसे पहला सवाल है। सबसे पहला, अगर ये 3 में से एक भी चीज कम है, यकीन मानो हमारी जिंदगी उतनी कामयाब नहीं है, वैसी नहीं है जैसी अल्लाह को चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं है, तबलीग, दावत, नमाज और अल्लाह के कलाम की तिलावत, फिर वो जिंदगी नहीं जो अल्लाह को चाहिए। फिर देखें आखिर कैसी जिंदगी जो अल्लाह हमसे चाहता है। अल्लाह हमसे चाहता है। अल्लाह कहता है, ऐ इंसान ये देख, ये जमीन बनाई मैंने
یہ آسمان سے برستی بارش تیرے لیے، یہ زمین سے اگتے اناج تیرے لیے، یہ زمین خزانے لٹاتی ہے تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، اس کے رنگین پھول تیرے لیے، اس کے مزیدار پھل تیرے لیے، اس کی مچھلیاں تیرے لیے، اس کے جانور تیرے لیے، اس کی تتلیاں تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے، ساری کائنات تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے۔ میں نے پیدا ہی کیا انسان کو میری عبادت کے لیے، بولتا اللہ تعالیٰ، میری عبادت کے لیے۔ اور اے انسان، اے مسلمان، خاص کر کے ایک حکم سمجھتا جا، تیری ہر چیز کی ذمہ داری میری، بول رہا اللہ تعالیٰ، تیری روزی روٹی کی ذمہ داری میری، تیری شادی بیاہ، تیرا جوڑا بنانا تیری ذمہ داری میری، تجھے بیماری دینا، تجھے شفا دینا ذمہ داری میری، تجھے اولاد دینا، تجھے سکون دینا، تجھے راتوں کی نیند دینا ذمہ داری تیری، تیرے ہر چیز کی ذمہ داری میری، اور تیری صرف ایک ذمہ داری ہے دنیا میں رہنے تک، میرے دین کو قائم کرنا۔ ایک ذمہ داری، ایک بوجھ، ایک کام جس کے لیے اے مسلمان تو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تیری ہر چیز کی ذمہ داری، پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی ذمہ داری میری میری میری، اور تیری بس ایک ذمہ داری ہے میرے دین کو قائم کرنا، اسلام کے لیے کھڑا ہونا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے کیا نہیں کر رہے ہیں؟ آؤ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ ملک اللہ کا، یہاں پہ اسلام قائم ہوگا، اصول قائم ہوں گے، قانون قائم ہوگا تو صرف اللہ کا کہتا ہے، اللہ کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، ذرا غور سے دیکھو، میں نے آپ سے کہا کوئی بات ایسی نہیں بتائی جائے گی جو ہماری طاقت سے باہر ہو، کوئی بات نہیں۔ دین کو قائم کرنا ہے اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس شہر کے اندر، لیکن اس سے بھی پہلے اپنے آپ پہ، اپنے گھر پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی آل اولاد پہ کیسے قائم کرو گے اسلام؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ اور دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں سب سے بہترین ہجرت کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ضرور ضرور اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیں۔ سنتے جاؤ، آج بھی ہجرت کا ثواب موجود ہے، لیکن مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سامان لپیٹ کے، گھر بار چھوڑ کے، آل اولاد کو چھوڑ کے نہیں۔ بہترین ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو وہ گناہ چھوڑ دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو پسند نہیں، جس سے تیرا رب ناراض ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نا۔ دیکھو آج بھی ہم ہجرت کر سکتے ہیں۔ جو سود چھوڑ دے وہ اس کی ہجرت، جو جھوٹ کو چھوڑ دے اس کی ہجرت، جو گناہوں سے توبہ کر لے اس کی ہجرت، جو بے حیائی سے توبہ کر لے اس کی ہجرت، جو کاروبار میں جھوٹ بولنا، کاروبار میں دھوکہ دہی چھوڑ دینا، یہ اس کی بہترین ہجرت ہے۔ آج مدینہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے ہم ہجرت کا ثواب لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ چیزیں چھوڑ دے جو رب کو ناپسند ہے، جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے۔
آج سوچ لو، کیا آپ ہجرت کے لیے تیار ہو؟ آؤ آج ہی گناہوں سے پھر توبہ کر لو. آج بھی ہجرت کے مقام کو ہم پہنچ سکتے ہیں. آج بھی ہجرت کے درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. میری بہنوں، شرط صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے توبہ کر لے. دوسرا، قرآن کہتا ہے تبلیغ. 3 چیزیں ایک آیت میں ہے. تبلیغ کا حکم دے رہا ہے. ذرا سوچو، اگر ہم خود بڑے بڑے گناہوں میں پھنسے رہے، کہاں سے تبلیغ ہو پائے گی؟ تبلیغ کہتے کس کو ہے؟ ایک عورت کیسے تبلیغ کر سکتی ہے؟ کیسے اسلام کی دعوت دے سکتی ہے؟ کیسے اسلام کو پیش کر سکتی ہے؟ آؤ عورت کے حساب سے میں آپ کو بتاتی ہوں. کوئی بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سرحد پار جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر بیٹھے آپ اپنے کردار کو، اپنی عادتوں کو، اپنے مقصد کو اتنا بلند کر لو کہ آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے کہ یہ ہوتی ہے مسلمان عورت. کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے مسلمانوں کو دعوت دو کہ یہ ہوتا ہے ایک مومنہ کا اخلاق. آؤ میں آپ کو ایک بہترین قصہ سناتی ہوں. ایک مرتبہ ایک مہمان آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمان ہوں، آپ میری مہمان نوازی کیجیے. اب اس وقت کچھ تھا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجتے ہیں، اس مہمان کو لے جاؤ اور دیکھو کسی مسلمان کے گھر پہ کچھ کھانے کو مل جائے، یہ مہمان کو کھلا دینا. اب ابو ہریرہ مہمان کو لے کے نکل پڑتے ہیں. ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس کے لیے ہر دروازے سے آواز آئی، آج کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں. غربت دیکھو، کچھ نہیں تھا. جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ابو ہریرہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کیا کچھ کھانے کو ہے اس کے لیے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو دروازے سے خالی ہاتھ بھیج دوں، یہ نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ یہ لو میری چادر. بس ایک چادر تھی بی بی فاطمہ کے پاس، وہ ایک چادر بھی ابو ہریرہ کو دیتے ہیں اور کہتی ہیں جاؤ یہودی شمعون ہے، اس سے کہنا محمد کی بیٹی فاطمہ نے چادر گروی رکھوائی ہے، بدلے میں 1 سیر آٹا دے دے، واپس کر دیا جائے گا. ابو ہریرہ جاتے ہیں چادر لے کے 1 سیر آٹا ادھار مانگنے کے لیے. کیا زندگی ہے دیکھو. ہم کو لگتا ہے ہم بہت ترس کے زندگی گزارے، ایسے تو نہیں ترسے ہوں گے. چادر گروی رکھنا پڑے. چادروں کی اتنی بھرمار ہے، کل ہی تو اعلان کرنا پڑا ہے تو دو توڑا آزو بازو والوں کو. چادر گروی رکھوا رہی ہیں. یہودی کہتا ہے اتنی رات کو آٹے کی ضرورت، کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہاں مہمان آیا ہے. فاطمہ کہتی ہے کہ ہے تو کچھ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو بھوکا رکھو، دل گوارا نہیں. یہ لو 1 سیر آٹا دے دو، رجب کی 1 تاریخ کو آپ کا آٹا واپس کر دیا جائے گا. یہودی کہتا ہے یہی تو وہ
جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے. اللہ، یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جاؤ فاطمہ بنت محمد سے کہہ دو میں نے یہودی نے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے. فاطمہ کی مہمان نوازی، ایک یہودی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہودی کلمہ پڑھ رہا ہے. کوئی جلسے نہ، کوئی جلوس نہ، سرحد پار جنگے، کچھ نہیں کچھ نہیں. مہمان نوازی ایسی کہ پتھر کے پجاری بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. آج مسلمان کے اخلاق تو دیکھو، ان کو دیکھ کے تو یہود شرماتے ہیں. اسلام قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے تبلیغ، اسلام کو پھیلا، لیکن کیسے؟ صرف زبان سے نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے عادت سے، اپنے کردار سے، اپنے الفاظ. تو بات کی بات ہے، بات کی بات ہے. اللہ تو ہمیں اس کی توفیق. آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر تو یہود بھی شرماتے ہیں. اب 1 منٹ کے لیے گیا ہے جی، رکو، کچھ نہیں بولے، ابھی کچھ نہیں بولے، صبر کرو، آئے گا. اب وہ مشین ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتی. اگر آج آپ 21واں پارہ غور سے سنیں گے نا تو آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے آگے آنے والے حالات کیسے آئیں گے. آج فین کے بغیر رہ نہیں سکتے، انٹرنیٹ کے بغیر رہ نہیں سکتے، تھوڑی دیر گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا کوئی ایک بات کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا ہے. لیکن آگے آنے والے حالات انسان کے کیسے آئیں گے، آؤ آج یہ 21واں پارہ اور 22ویں پارے سے سمجھ لو کہ اتنی بھی آسان نہیں ہے زندگی جتنی کہ ہم نے سمجھ لیا ہے. خود قرآن کہتا ہے زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے من مانی گزار لے اس کو. آؤ پہلے 21ویں پارے کو اچھے سے سمجھ لو. 1 منٹ ذرا سا کوئی ایک بات کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا، 1 منٹ نیٹ گیا تو برداشت نہیں ہوتا، 1 منٹ کے لیے فین بند ہوا تو برداشت نہیں ہوتا. یہ کیسی زندگی ہو گئی ہے. آؤ 21ویں پارہ آج یہی تو کہتا ہے آپ سے. یہ مسلمان یہ اخلاق کردار سے اپنی دعوت کو پیش کریں گے. برا اللہ تعالی قرآن کی تلاوت کے بارے میں تو ہم روز ہی سنتے ہیں، روز ہی سنتے ہیں. آج بات کرو مسلمانوں سے اسلام کے طرف آنے کی، دین کے لیے کھڑا ہونے کی، تو اسلام کے ماننے والے مسلمان صرف ایک بات کہتے ہیں، اور وہ ایک بات کیا کہتے ہیں اور اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے 21ویں پارے میں، ذرا غور سے دیکھو. اللہ یہ کہتا ہے اے مسلمان تیری زندگی کے 3 مقصد، ایک میرے دین کے لیے کھڑا ہونا، میرے دین کی دعوت، میرے دین کی تبلیغ، دوسرا میری کتاب کی تلاوت، اور تیسرا تیری زندگی کا مقصد نماز 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 اور صرف نماز. آج جب بولو مسلمانوں سے اٹھو دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اسلام کے لیے کچھ کر لو، ایک ہی جواب ہے. کیا مرد کیا عورت، ہر مسلمان کا ایک جواب ہوگا، اور وہ جواب کیا ہوگا، اور جواب کا جواب قرآن کیا دیتا ہے ذرا دیکھ لو. کیا کہتے ہیں مسلمان؟ ہمارے اپنے اتنے مسئلے ہیں گھر کے، اولاد کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، سسرال کا مسئلہ، مائکے کا مسئلہ. ہم اتنے مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، ہم کہاں سے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ ہم کہاں سے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے ذرا غور سے دیکھو کیا کہتا ہے اللہ تعالی. کیوں ہماری زندگی صرف پیسے کے گول گول گھومتی ہے؟ کیا کاروبار، سونا، جاگنا، کھانا یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے کیا؟
سب سے اہم مسئلہ ہے کیا؟ نہیں. ہماری زندگی صرف کاروبار اور پیسے کے گول 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 کیوں گھوم رہی ہے؟ کیا انسان اتنا گر گیا ہے کہ اس سے اپنا ایک پیٹ نہیں سنبھل رہا، اپنی اولاد کا پیٹ نہیں سنبھلتا؟ ابھی تھوڑے سال پیچھے جاؤ نا آپ، گھر کا ایک کمانے والا ہوتا تھا، بس ایک کمانے والا، اور کھانے والے 10 ہاتھ ہوتے تھے. ماں باپ بھی اس کی ذمہ داری، بیوی بھی اس کی ذمہ داری، اس کے 8 بچے بھی اس کی ذمہ داری، چھوٹے بہن بھائی ہیں، باپ کمانے کے لائق نہیں رہا، بہن بھائی کی بھی ذمہ داری اس کی، شادی بیاہ بھی اس کی ذمہ داری، عید برات بھی اسی کی ذمہ داری، آیا گیا مہمان نوازی بھی اس کی ذمہ داری. لیکن مرد کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، ہر ایک اپنی ذمہ داری بڑی آسانی سے نبھا سکتا تھا. زیادہ دور کی بات نہیں ہے، پیچھے 30-40 سال پیچھے جاؤ، ایک کمانے والا ہوتا، 10 لوگ بیٹھ کے کھانے والے ہوتے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی. ماں باپ کے 6-8 اولادیں اور سب کی شادیاں ہو جاتی. آج کمانے والے اتنے زیادہ ہو گئے، بیوی بھی کماتی، شوہر بھی کماتا، کبھی کبھی تو دونوں باہر رہ کے کماتے، ڈالرز میں، دینار میں، درہم میں. بچے 1 یا 2، ان کی بھی شادی ہو کے نہیں دیتے رہتی ہے، وہ بھی سیدھے رہتے نہیں ہیں، نہ پڑھائی میں رہتے، نہ شادی کرو تو وہ ڈھنگ سے چلاتے شادی، نہ کاروبار لگا کے دو تو وہ ڈھنگ سے چل پاتا ہے. آخر زندگی کے مسئلے ختم ہوتے کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے گزرے ہو گئے ہیں، اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ ایک پیٹ ہم سے نہیں سنبھلتا، ماں باپ کا کھانا ہم پہ بوجھ ہو گیا، اولاد ہم کو بوجھ لگتی ہے، شوہر کو بیوی کے منہ میں نوالے ڈالنا بڑا بھاری پڑنے لگا ہے. کیا آج درخت ویران ہو گئے؟ کیا آج بازار خالی ہو گئے؟ کیا آج رہنے جگہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. پہلے تو سال میں ایک فصل اگتی تھی، آج انسان ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، برس میں 4 بار فصل لے رہا ہے. ہر چیز بڑھ گئی ہے، لیکن ساتھ میں انسان کی بے بسی بھی بڑھ گئی ہے، بے سکونی بھی بڑھ گئی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جس کام کے لیے پیدا ہوا تھا وہ کام نہیں کر رہا ہے. تیری ساری ذمہ داری میری اور تیری ذمہ داری ایک میرے دین کو قائم رکھنا، میرے دین کو قائم رکھنا. یاد رکھو مسلمانوں، جو آج ہم اتنا پیسہ 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 کھانا کرتے رہتے ہیں اور ساری فکر ہماری صرف روزی کے گول گول گھومتی ہے. آؤ میں تمہیں قبر کا ایک مسئلہ سمجھا دوں. جیسے ہی میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹتا ہے. پہلی چیز میت کا 1 گھنٹے کے اندر جیسے ہی زمین کی گرمی لگتی ہے میت کو، سب سے پہلی چیز اس کا پیٹ پھٹتا ہے. پیٹ سے ایک گندا بدبودار پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. دور تک قبر کے اندر وہ پانی کی لکیر، وہ پانی کی نالی بہتی ہے. جہاں تک وہ پیٹ کا پانی نکل کے زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر چاروں طرف دور دور تک پھیلے ہوئے کیڑے مکوڑے بو سونگتے ہوئے اس پانی کی لکیر سے ہوتے ہوئے آتے ہیں میت تک. ان کو سمجھ آ جاتا ہے کیڑے مکوڑوں کو کوئی نیا تازہ مردہ آیا ہے زمین کے اندر. آپ نے غور کیا ایک بات، جب رات کا اندھیرا ہو، لائٹ بند ہو، کچن میں ایک راؤنڈ لگا لو جا کے، کاکروچ کی بھرمار ہوتی ہے.
कॉकरोच को लाइट से कोई संबंध नहीं है, लाइट से कोई ताल्लुक नहीं है कीड़े मकोड़ों का। उनको क्या परवाह लाइट से। लाइट ऑन करो तो सारे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। हमारे कदमों की आवाज से भागते हैं कीड़े मकोड़े। लाइट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लाइट बंद हो या चालू हो। लेकिन जैसे ही इंसान के कदमों की आवाज आती है, सारे कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब भाग जाते हैं किचन से, सारे गायब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कब्र में जब कदम की आवाज नहीं आएगी, कीड़े मकोड़ों को मकोड़े समझ जाएंगे, कीड़े समझ जाएंगे, हशरातुल अर्ज समझ जाएंगे ये मैयत है, इसको नोच नोच के खाना है। वो पेट जिसके लिए सारी जिंदगी मेहनत किया, पेट 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 के लिए, रोजी के लिए, ना फर्ज नमाज देखा, ना हलाल देखा, ना हराम देखा, खाओ खाओ खाओ, रोजी रोजी रोजी, और कब्र में सबसे पहले इसका पेट फट रहा है। देख लो, जरा तसव्वुर करो ना उस हालत को, जब हमारा ये खूबसूरत जिस्म जिसको हमने बड़े जतन से पाला था, महंगे महंगे क्रीम लगा के, हजारों के कपड़े, हजारों के जूते, हजारों का मेकअप, हजारों के काजू बादाम, न जाने क्या क्या खिला के हमने अपने जिस्म को पाला पोसा, और यही जिस्म जब कब्र के कीड़े मकोड़े खा रहे होंगे, कैसा होगा उस वक्त वो मंजर, कैसा होगा। और ये हर एक के साथ होना है, हर एक के साथ होना है। सिर्फ अंबिया के जिस्म ऐसे हैं जिसको मिट्टी गला नहीं सकती, कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते। कोई ये दावा नहीं कर सकता मेरा जिस्म तो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, कोई दावा नहीं कर सकता। याद रखो, हर जिस्म कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा है। अल्लाहु अकबर। आज 21वें पारे का पूरा खुलासा मैं आपके सामने रखती हूँ। जिस खाने के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रोजी रोटी के लिए, जिस घर के मसलों के लिए हम अल्लाह के दीन के लिए खड़े नहीं हो सकते, अल्लाह देखो क्या कहता है 21वें पारे का पूरा खुलासा, जो हर अनपढ़ औरत को समझ आएगा, जो हर पढ़ी लिखी औरत को समझ आएगा। एक पैगाम है, बस एक मैसेज है अल्लाह का, और अल्लाह इसमें कहता है कि तेरा रोजी का मसला, तेरा इकोनॉमी का मसला तौहीद का मसला है, तौहीद का मसला है। तेरी मईशत का मसला तौहीद का मसला है। तू खड़ा हो जा एक दीन को कायम करने के लिए, तू खड़ा हो जा अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए। मैं तेरी सारी दुनिया और सारी दुनिया के मसले और तेरी रोजी रोटी के मसले सब सॉल्व कर दूंगा, सब हल कर दूंगा। गहरा ताल्लुक है हमारे कारोबार का हमारी तौहीद के साथ। जिस दिन मुसलमानों ये मसला समझ में आएगा, हम किसी पे इल्जाम नहीं देंगे। हमारी रोजी रोटी का जिम्मेदार हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, याद रखो। हमारी रोजी रोटी का जिम्मेदार हालात नहीं है, हमारी रोजी रोटी का जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी रोजी रोटी का जिम्मेदार हमारी डिग्रियां, हमारी तालीम, हमारा टैलेंट नहीं है। हमारी रोजी रोटी का जिम्मेदार सिर्फ अल्लाह 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 है। और अल्लाह कब रोजी के दरवाजे हमारे लिए खोलता है? जब तू उसके दीन के लिए खड़ा होता है। ध्यान से, जब तू उसके दीन के लिए खड़ा होता है, वो वक्त है जब अल्लाह कहता है सारे रोजी रोटी के दरवाजे मेरे बंदे मैं तेरे लिए खोल दूंगा। चाहिए रोजी रोटी तो आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ। हम समझते हैं एक के बाद एक कारोबार कर लो, कारोबार
چل کے نہیں دیتا ہے, کاروبار نہیں چل رہا, پھر جاؤ تعویذ پلیتے, پھر جاؤ درگاہ, پھر جاؤ ناریل. کیا کروں کہ کاروبار نہیں چلتا, اور کاروبار ستیاناش ہوتا ہے, اور کاروبار مندہ ہوتا جاتا ہے. ایک نقطہ, ایک راز سمجھ لو, توحید کا مسئلہ, اکنامی کا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے, معیشت کا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے, ہماری روزی روٹی کا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے. جس دن ہم توحید کے لیے کھڑے ہوں گے, اللہ اکبر, اللہ کی قسم, ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے. تو اپنا حصہ تو ڈال توحید کے لیے, تو اپنی زندگی تو لگا اللہ کے کلام کے لیے, تو کھڑا تو ہو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, پھر تیری ساری ذمہ داری اللہ لے گا. دیکھو نا, بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, ماں کے پیٹ کے اندر کون کھلاتا ہے؟ بول رہا اللہ تعالی, اللہ کھلاتا ہے. بچہ پیٹ سے باہر آیا, کچھ کھانے کا اہل نہیں ہے, کچھ کھا نہیں سکتا ہے, لیکن بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے اللہ ماں کے سینے میں, ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے روزی دے دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت نہیں؟ کمزور بچہ, لاچار بچہ, جس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کوئی ڈگری نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی بزنس نہیں, پیٹ تو بچے کا بھی بھر رہا ہے, اللہ اس کو بھوک لگنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دیتا ہے. یہ ایک عورت سے بڑھ کر کون سمجھ سکتی ہے؟ کون سمجھ سکے گی یہ مسئلے کو؟ بولو. پھر بھی ہم کو کیوں لگتا ہے کہ ہمارے کاروبار کے ذمہ دار ہم ہیں؟ ہر بال کی جڑ تک وہ رزق پہنچانا اللہ کہتا میری ذمہ داری ہے. رزق کا بڑا باریک مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے. ایک پہاڑ ہے, ایک سمندر ہے, سمندر کے بیچوں بیچ ایک چٹان ہے, ہوتے ہیں نا جزیرے, اس چٹان کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. سمندر کے بیچ میں سے, اس چٹان کے نیچے سے اس کو اس کے حصے کا رزق پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. بول رہا اللہ تعالی, میری ذمہ داری. جو کرنا ہے وہ کرو, جو اللہ کی ذمہ داری ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو. ہم جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے, اور جو بالکل نہیں کرنا ہے وہی کرتے ہیں, اور پھر پوچھتے ہیں پتہ نہیں حالات کیوں نہیں سدھرتے ہمارے. بڑا معصوم سا سوال رہتا لوگوں کا, حالات کیوں نہیں سدھرتے؟ جس کام کے لیے آئے ہو دنیا میں وہ کام کر لے میری بہن, حالات بھی سدھریں گے, دنیا بھی سدھرے گی, آخرت بھی سدھرے گی, اولاد بھی سدھرے گی, سب سدھر جائیں گے, سب سدھر جائیں گے, ہے نا. تو یہاں پہ دیکھ لو, آج جب بتاؤں میں آپ کو, توحید کے لیے کھڑے ہوئے تھے عمر بن عبد العزیز, ایک مسلمانوں کا بادشاہ, ایک مسلمانوں کا خلیفہ. توحید کے لیے جب کھڑے ہوئے, 2 سال, بس 2 سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے, 2 سال حکومت کا زمانہ ہے. ان کی پوری سلطنت میں کوئی زکات لینے والا نہیں بچا تھا. 2 سال کے اندر اکنامی اتنی مضبوط ہو گئی تھی, معیشت اتنی مضبوط ہو گئی تھی, سارے مسلمانوں کے کاروبار اتنے مضبوط ہو گئے تھے. 2 سال کے اندر عمر بن عبد العزیز کا زمانہ کوئی زکات لینے والا پوری سلطنت میں باقی نہیں بچا تھا. اللہ اکبر. بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے, ایک ہی پانی سے. یہ توحید کی برکت تھی انسانوں کے اندر, ایک اللہ کو ماننا, کوئی شرک نہیں. انسانوں کی یہ برکت وحشی جانوروں میں بھی نظر آنے لگی تھی.
وحشی درندے جنگل کے وحشی جانوروں میں نظر آتی تھی. شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے. آج ہمارے ظلم، ہمارے شرک کی نحوست اچھے خاصے انسان کو بھی درندہ بنا رہی ہے. درندہ بنا رہی کیا نہیں بنا رہی ہے؟ سارے لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے باتیں کرتے ہوئے. اچانک جنگل میں دیکھا ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا ہے. ایک دیہاتی اس میں سے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی ہے. اب موبائل کا زمانہ تھا نہیں کہ فوراً خبر پہنچے. لوگ کہتے تم کو کیسے معلوم کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی ہے شہر میں دور دراز؟ وہ دیہاتی کہتا ہے یہ بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، اس کا مطلب ہے وہ توحید کی برکت ختم ہو گئی ہے، انصاف کی برکت ختم ہو گئی ہے. انصاف ہی نہیں ہے، نہ ہمارے اپنے اندر، نہ گھر کے اندر، نہ عدالتوں کے اندر، نہ ہمارے بازار میں، نہ ہماری منڈی میں، کسی کے پاس کوئی انصاف نہیں بچا ہے. یہ انصاف کی برکت تھی. وحشی جانور بھی تمیز سے رہنے لگے تھے، آج تو انسان بھی وحشی درندہ بن گیا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. آمین ثم آمین. ہے نا؟ آگے بتاؤں میں آپ کو ایک بات سمجھ لو. آج اسلام کا ایک پوائنٹ سمجھ کے جاؤ. یاد رکھنا، پلو سے باندھ کے. پلو ہے نا؟ کیا گھر میں رکھ کے ہے؟ ہاں، سارے لوگ دوپٹہ اوڑھ کے آتے ہیں. اجتماع ہے بھائی، کوئی ناچ گانے کی محفل تھوڑی نہ ہے. پلو سے باندھ لو. ایک بات، اسلام کا مزاج ہے، اسلام آگے آگے چلتا ہے اور پیچھے پیچھے دنیا چلتی ہے. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اسلام پیچھے چلے گا اور دنیا آگے آگے چلے گی. جس دن ایسا ہوا کہ ہمارا اسلام ہماری دنیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس دن یقین مانو ہماری تباہی، ہماری بربادی کا دن شروع ہو گیا. ہمیشہ اسلام آگے رہے گا، ہماری دنیا داری پیچھے رہے گی. یہ اصول یاد رکھ لو. پہلے اسلام، پہلے اسلام، پہلے اسلام، بعد میں دنیا داری. جس دن دنیا داری اسلام کے آگے ہو گئی، میری ماں اور بہنوں، ہم تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انسان کی ایک فطرت کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. بڑی خوبصورت فطرت ہے اور ہر عورت آج یہ 21واں پارہ اچھے سے سمجھ لے. اللہ کہتا ہے اگر تم مال اس نیت سے دے رہے ہو کہ مال بڑھا کے سامنے والا واپس دے دے گا، تو اللہ کے پاس یہ مال کوئی نہیں بڑھے گا. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. یہ آیت کو سمجھنے کے لیے ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو سمجھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز ہے، ایک حرام ہے. اب تک حرام سود کے بارے میں سنتے آئے، آؤ آج جائز سود کے بارے میں بھی سن لو. سود دو طرح کا ہے، ایک حرام، ایک حلال. حرام کون سا سود ہے؟ آپ کئی دنوں سے اس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. ایک وہ سود تحفہ دینا کسی کو اس نیت سے کہ وہ آپ کو اس سے بڑا تحفہ دے گا، یہ جائز تو ہے لیکن یہ سود ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان کی فطرت اور خاص کر کے عورت کی فطرت، کسی کو گفٹ بھی دیں گے نا، اس نیت سے دیتے ہیں، اس نیت سے تحفے دیتے ہیں وہ بدلے میں اس سے بڑا تحفہ ہم کو دے. شادی کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ تحفے اتنے دیتے ہیں شادی میں. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سراسر بدعت ہے شادی میں تحفہ دینا بھی، شادی میں تحفہ لینا بھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 نہیں 11 شادیاں کی، لیکن نہ تو تحفہ کسی کو دیا اپنی شادی میں، نہ تحفہ کسی سے وصول کیا اپنی شادی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی صحابہ کا نکاح ہوتا، نہ کسی کو تحفہ دیا جاتا، نہ کسی سے تحفہ لیا جاتا۔ ابھی پرسوں ہی بات ہو رہی تھی، داماد روس کے ناراض ہو کے جاتے رہتا ہے، ادھر سے کسی نے کہا آپا اس کو سونا چاہیے ہوتا ہے، گولڈ چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں بڑی انسان کی فطرت ہے، وہ ناراضگی ظاہر، ویسے بھی شادی نا ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ شادی سے پہلے بھی رشتہ داروں کو مناؤ، پھر شادی کے بعد بھی رشتہ داروں کو مناؤ۔ کیا تم بتا سکتے ہو کوئی ایک ایسی شادی، ہمارے گھر میں شادی ہونے سے لے کے شادی ختم ہونے تک کوئی رشتہ دار ناراض نہیں ہوا؟ تو میں آج اس کو انعام دوں گی۔ آہستہ کیوں اٹھ رہا ہاتھ؟ ناراض ہوئے ہوں گے، تم کو پتا نہیں چلا ہوگا، پیچھے ہوئے ہوں گے۔ ہاں کسی کے سامنے ہمت تھوڑی نہ رہتی، بولے چپ آتے، منہ بنا کے کھا کے چلے جاتے، بھاڑ میں جاؤ اسے۔ کوئی خوش ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک رشتہ فکس ہونے تک تو 10 لوگوں کو منا، رہنے کے 2 بھائی رہتے، لڑکی کا رشتہ آتا، ایک بھائی کو پسند تو ایک بھائی کو نہیں پسند، ایک بھائی کو پسند تو ایک کو ناپسند۔ اب دونوں کو پسند آ گئے تو باپ کو پسند نہیں، باپ کو بھی پسند آیا تو لڑکی کو پسند نہیں، لڑکی کو بھی پسند آیا تو چاچا کو پسند نہیں، چاچا کو پسند آیا تو ماموں کو پسند نہیں۔ اب اتنوں کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کوئی رشتہ پسند کریں گے، تب تک عمر 30 سال ہو گئی، 30 سال کے بعد بھی ناراضگی چل رہی ہے، ناراضگی۔ خیر چھوڑو، اب ہم ناراضگی کی کیا ہی بات کریں، ہمارے معاشرے کی بات چل رہی ہے تحفہ دینا لینے کے بارے میں۔ صحابہ اکرام نے نہ کبھی تحفہ دیا، نہ کبھی تحفہ قبول کیا۔ شادی میں تحفہ لوگ دیتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہی نیت ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ میں تمہاری بیٹی کے شادی میں دوں گی، جب میری بیٹی کی شادی ہوگی نا، اس سے بڑا تحفہ تم مجھے دینا۔ اب میں 5,000 دی تو تم 7-8 تو دو نا، ہاں 10 تو دینا ہی دینا ہے۔ میں 7-8 تھوڑا کم کر کے بول رہی تھی، جب کے وقت میں 5,000 دی تھی، اب کے وقت میں تم دو 10,000، تو ایسے یہ ایک کٹورا سالن بھی عورت پڑوس میں بھیجتی ہے نا، تو جھانک کے دیکھتی ہے بدلے میں کٹورا بھر کے دے رہے کہ خالی دے رہے۔ اب میں ترکاری دی تو بازو والا گوشت تو واپس دینا چاہیے۔ ایک ڈبہ بھی دے رہے تو دیکھتے کھول کے بدلے میں انہوں نے کیا واپس دیا ہم کو۔ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ قرآن ہماری دکھتی رگ کو پکڑ رہا ہے۔ کسی کو تحفہ بھی دے رہے تو کوئی خلوص نہیں ہے، کوئی ون وے رہنا چاہیے۔ تحفہ دے رہے بس دے دو، نہیں دینا ہے بس مت دے دو، اس آس پہ دینا کہ زیادہ بڑھا کے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی فطرت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی پاکیزگی کی بات نہیں ہے، برا اللہ تعالیٰ۔ ہو سکتا ہے سامنے والے کی حیثیت ہی نہ ہو دینے کی، ہے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم نے بازو والوں کو افطاری میں 1 کٹوری سالن بھیجا، اس نے بدلے میں ہم کو پکوڑی دیا، پھر ہم نے وہی پکوڑی ادھر بازو والے کو دیا، پھر بدلے میں اس نے ہم کو وہی سالن دیا جو ہم نے ادھر بازو والے کو دیا تھا۔ یہ افطاری نہ ہوئی، یہ تو منی لانڈرنگ ہو گئی، وہ بولتا ہے نا، وہی واپس آ رہا ہے، وہی واپس آ رہا ہے، یہ افطاری تو نہیں ہو گئی۔ ہم کو کوئی کپڑے دیتا ہے گفٹ میں، پھر ہم کسی کو گفٹ میں دیتے ہیں، اور گڑبڑ میں کبھی اسی کو واپس جاتے ہیں۔ سارے لوگ بڑا ہنس رہے، صحیح میں ایسا ہوا کیا؟ گڑبڑ اتنی رہتی ہے، پھر وہی واپس جاتا ہے جو وہ لے کے آئے تھے۔ یہ لو،
یہ گفٹ دینے کی چکر میں نا کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے. یہ تحفہ خلوص سے دو کسی کو، بدلے کی آس میں نہیں کہ اس سے بڑا بدلہ لگ کے آئے گا. اتنی باریک بات کو قرآن 21ویں پارے میں پیش کر رہا ہے. ذرا سوچنے والی بات ہے. انسان کی کتنی دکھتی رگ کو اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. واقعی اللہ کا کلام کیا کلام ہے. اس کی تو ہر بات پہ دل قربان. جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے غرور اور گھمنڈ کے بارے میں بتا رہا ہے. انسان کی یہ بھی ایک دکھتی رگ ہے. 4 پیسے آئے نہیں کہ گھمنڈ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ معاذ بن جبل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے بہت رو رہے تھے. آج تو بہت رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ سے پوچھتے ہیں، معاذ کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا رلا رہی ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بڑی رلا رہی ہے، بڑی یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تھوڑا سا بھی دکھاوا شرک ہے. غور سے دیکھو مسلمانوں، صرف قبروں پہ جانا شرک نہیں ہے، صرف مندروں میں ناریل پھوڑنا شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بے نمازی مشرک ہے. اللہ نے کہا جھوٹ بولنے والا مشرک ہے. اللہ نے کہا سود کھانے والا مشرک ہے. اللہ نے کہا قرآن میں زانی مشرک ہے. یہ ایسے گناہ ہیں جس کا انجام، جس کا رزلٹ، جس کے لیے وہی جہنم ہے جو کھلا شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے. ذرا سا بھی دکھاوا اگر ہمارے اندر آتا ہے، ریاکاری آتی ہے، وہ شرک ہے برے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول کی یہ بات اتنی یاد آ رہی تھی، کھڑے ہو کے قبر پہ رو رہے. آج دیکھو نا ہماری حالت. 4 پیسے کیا گئے، وہاں سے دکھاوا شروع. سب سے پہلے جہاں دکھاوا وہاں گھمنڈ، جہاں گھمنڈ وہاں دکھاوا، جہاں غرور وہاں تکبر. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آتی ہے. 4 پیسے آ گئے، اب کار میں گھومنے لگے، اب پیدل چلنے والا ان کو حقیر لگ رہا. گاڑی نہیں ہے تمہارے پاس؟ ایسے پوچھتے لوگ. گاڑی نہیں ہے، پیدل جا رہے. ابھی تھوڑے دن میں نا تم بھی پیدل ہی چلو گے، پیٹرول ہی نہیں ملے گا. تھوڑے دن میں تو تم بھی پیدل ہی چلو گے. ابھی آگے کا حیران کر دینے والا 21واں پارہ بتاؤں گی. کل تو میں تم کو ایڈوانس دنیا میں لے کے گئی تھی، آج تو میں کہاں کا پہنچا دوں گی تم کو. تم شکر ادا کرو گے اللہ بس اب بھی ہیں، جلدی اچھی زندگی گزار لے. اے اللہ وہ دور آنے سے پہلے ہم مر ہی جائے. یہ ہم خواہش کرنے لگیں گے اگر 21واں پارہ آخر تک ہم نے سنا تو. 4 پیسے کیا گئے ہے نا. سب ہر کوئی حقیر لگنے لگتا ہے. ایک شعر کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں. خاص یہ شعر کا ترجمہ ان لوگوں کے لیے عربی کا جو اپنے غریب رشتہ داروں سے ملنا گوارا نہیں کرتے، جو اپنی غربت کو چھپاتے ہیں. شاعر کہتا ہے کچی مٹی کے مکان کو نہ دیکھ، اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے. ٹائلز پہ تو اکثر لوگوں کے پیر پھسلتے ہی ہم نے دیکھا ہے. یہ شاعر کہہ رہا ہے یہ امیری زیادہ پکڑ میں نہیں آتی ہے. کچی مٹی کی پکڑ، کچے گھروں کو نہ دیکھ، کچی مٹی کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے بولتا ہے عربی کے اندر. ایک مرتبہ کسی نے ایک مٹکے سے پوچھا تو اتنا ٹھنڈا کیسے رہ لیتا ہے؟
तुम इतने ठंडा कैसे रह लेते हो? मटके ने कहा, मेरी तो हकीकत ही मिट्टी है, कल भी मैं मिट्टी था, टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी मिट्टी ही रहूंगा, फिर गर्मी किस बात की? फिर गर्मी किस बात की? कल भी हम मिट्टी थे, कब्र में जाके भी मिट्टी में ही मिलना है। ये 4 पैसे की गर्मी किस बात की? कुरान पूछता है क्यों? क्यों आखिर इतना घमंड, इतना तकब्बुर? अगर आज ये दौलत में छीन लो तो कैसे रहेगा? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ये तकब्बुर, ये घमंड एक ऐसी चीज है, 2 कीटाणु अगर हमारे अंदर आ गए ना, समझ जाओ उस दिन से हमारी बर्बादी। तुम खूब खाओ, अल्लाह ने आपको दिया, आप मांडी के नीचे रख के खाओ, कोई आपको नजर नहीं लगाएगा, कोई आपके अंदर घमंड नहीं पैदा होगा। आप खूब खाओ, अल्लाह आपके रोजी रोटी में और बरकत अता फरमाए। खूब पहनो, खूब ओढ़ो, खूब अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करो, लेकिन 2 चीजें अपने अंदर मेरी बहनों कभी ना आने देना। एक तकब्बुर, दूसरा दिखावा। ये 2 चीजें हमको ले डूबेंगी। दिखावा नहीं, लेकिन देखो ना, जरा सा अच्छे कपड़े पहन लिए तो ऐसा दिल करता है काश आज कोई आए घर में, देखे कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनी हूं, काश आज कोई आए, घर हमारा भी साफ है, देख ले। लेकिन तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, जिस दिन हमारा घर साफ रहता है उस दिन बारिश आती है, कीचड़ कीचड़। और जिस दिन घर इतना गंदा घर, तो घर हम भी गंदे सुस्त पड़े हैं, उस दिन मेहमान आता है, मेहमान आता है। क्यों? आने दो ना मेहमान को, क्या फर्क पड़ेगा? 2 चीजें, एक तकब्बुर, एक दिखावा। ये 2 चीजें अगर हमारे अंदर आ गई, हमें बर्बाद होने से फिर कोई नहीं बचा सकता। तुम खूब खाओ, खूब पहनो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में, तुम्हारे माल और दौलत में और बरकत दे, लेकिन किसी को हकीर तो ना समझो, हकीर तो ना समझो। आजकल लोग 4 पैसे नहीं आते, बड़े बड़े ब्रांड की बातें करने लगते, बड़े बड़े सोना चांदी की बातें, बड़े बड़ी कारों गाड़ों की बातें। इनको देख के लगता नहीं कभी हम इनको पहचानते थे होंगे। चेहरा तो इनका ऐसा, कुछ लोग अमीर हो के भी गरीबी की छाप इनके चेहरे से नहीं जाते रहती, वो लोग भी बड़ी बड़ी ब्रांड की बातें करते रहते। आज वो लोग भी बड़ी बड़ी ब्रांड की बातें करते हैं जो शादी में भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, शादी में भी पहनने इनके पास कपड़े नहीं होते थे। आज देखो ऐसा लगता है पैदा ही हुआ है किसी अरबी शहजादे के घर में। अल्लाह पूछते क्यों? क्यों आखिर इतना तकब्बुर? अल्लाह तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमा। आगे की जो आयत है ना, उसको इतना गौर से समझो, क्योंकि फिर लास्ट में एक बार फिर मैं इस वाकये का जिक्र करूंगी, ध्यान से सुनना। और ये वाकया मेराज की रात से भी जुड़ा हुआ है, अभी से भी जुड़ा हुआ है, इसके बाद वाले सबक से भी जुड़ा है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र को फतेह किया, तो अम्र इब्ने आस को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा। जब अम्र बिन आस वहां के गवर्नर बन गए, 1 साल बीत गया, तो मिस्र के लोग अम्र बिन आस के पास आते हैं और कहते हैं कि गवर्नर, ऐ हमारे हाकिम, हम हर साल चांद की 12 तारीख को दरियाए मिस्र को एक खूबसूरत लड़की की भेंट चढ़ाते थे। लड़की के माँ बाप से कुछ दे दिला के लड़की खरीद लेते, उसको दुल्हन की तरह सजाते और दरियाए नील में डाल देते। अल्लाहु अकबर। और बदले में दरियाए नील साल भर हमको पानी देता,
لیکن اس سال مصر مسلمانوں کا قبضہ، اس سال مہینے کی وہ خاص تاریخ 12 تاریخ چاند کی گزر گئی، ہم نے بھینٹ نہیں دی، دریائے نیل سوکھ گیا ہے، دریائے مصر سوکھ گیا ہے، اب تو مصر چھوڑ کے جانے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو اسلام کی جاہلیت کی رسم ہے، اسلام ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا ہے۔ پھر عمرو نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور مصر کے سارے حالات بیان کیے۔ بدلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا دریائے نیل کے نام پہ، دریا کے نام پہ آ رہا ہے خلیفہ کا خط۔ ذرا سوچو، عمرو ابن عاص خط کھول کے دیکھتے ہیں، لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تیری مرضی، تو بہ یا نہ بہ، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتی ہے پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تجھے ایک بار پھر ہمارے لیے جاری کر دے، ایک بار پھر تیرا پانی لوٹا دے۔ یہ خط تھا حضرت عمر کا دریائے نیل کے نام، اور حضرت عمر نے کہا عمرو ابن عاص سے، یہ چٹھی میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ جب دریائے نیل میں عمر کا خط ڈالا جاتا ہے، لوگوں نے دیکھا کچھ ہی دیر کے اندر 12 ہاتھ پانی اوپر آ گیا تھا۔ پھر صبح ہوئی، دیکھا پانی اتنا ابل رہا ہے دریائے نیل کا، لگتا نہیں تھا کل تک پانی یہاں پہ سوکھا تھا۔ وہ حضرت عمر کا خط دریائے نیل کے لیے، آج تک وہ دریا کا پانی نہیں سوکھا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا، نیکسٹ میں بتا رہی ہوں، ایک دن سوکھ جائے گا۔ ہم نے دجال کے بارے میں جب بھی سنا تھا، اس نے پوچھا تھا کیا دریائے نیل اور فرات بہتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا تمیم داری نے، ہاں بہتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا دریائے نیل میں کوئی پانی نہیں ہوگا۔ یاد آیا آپ کو؟ دجال نے پوچھا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا گئے تھے، وہاں 4 نہریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی، 2 جنت میں نکل رہی تھی اور 2 دنیا کی طرف نکل رہی تھی، ایک دریائے نیل اور ایک دریائے فرات۔ یاد ہے آپ کو معراج کا سفر؟ بھولنا کچھ نہیں ہے آپ کو، میں صرف اس سال کی پوری تفسیر پاسٹ کو فیوچر سے جوڑ رہی ہوں اور کچھ نہیں کر رہی۔ میں جو پیچھے کے واقعات ہیں اس کو جوڑا جا رہا ہے موجودہ حالات سے اور آنے والے حالات سے، یہی یہ تفسیر کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو معراج کی رات بھی۔ اب دیکھو آگے بڑھو، اللہ تعالی قرآن میں ساری جنگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ دریائے نیل کی بات کو نہیں بھولنا، ابھی لے رہی ہوں میں اس کا پوائنٹ۔ آپ نے غور سے دیکھا قرآن میں بہت ساری جنگوں کا ذکر ہے، جنگ بدر کا ذکر ہے، جنگ احد کا ذکر ہے، جنگ یمن کا ذکر ہے، جنگ حنین کا ذکر ہے، جنگ تبوک کا ذکر ہے، جنگ احزاب کا ذکر ہے۔ آخر کیوں اللہ تعالی ان جنگوں کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں بتانا چاہتا ہے؟ جنگیں ہی تو تھی، جنگ ہوئی مسلمان اور کفار کے بیچ میں، اور مسلمان جنگ جیت گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اتنی تفصیل سے اللہ نے جنگوں کا ذکر قرآن میں کیوں بیان کیا ہے؟ آج اس کا راز آپ اچھے سے سمجھ لو۔ آج میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، جنگ احد کیوں ہوئی تھی، جنگ حنین کیوں ہوئی تھی، جنگ تبوک کیوں نہیں، کیسے ہوئی تھی یہ بھی نہیں بتائیں گے۔ میں صرف آج آپ کو یہ بتاؤں گی آخر کیا راز ہے کہ
اللہ نے قرآن میں ان جنگوں کا ذکر کیا ہے. آؤ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، ہے نا. اگر آپ کو کل کا پارا سمجھ میں آیا ہے نا، کل کا پارا جس میں ایک چیز تھی ماضی کا، جو ماضی کا حصہ ہے وہی ہمارے مستقبل کا حصہ ہے. جو موسیٰ کی لاٹھی ہو چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہو. ماضی میں کبھی ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کیا تھا، کبھی دجال سے ملاقات ہوئی تھی، کبھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی چیخ ماری تھی، کبھی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. جو ہمارا ماضی ہے، چاہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے لے کر خانہ کعبہ کے دیوار پہ بیٹھا ہوا اجگر تک، وہی ہمارا مستقبل ہے، وہی ریپیٹ آنے والا ہے. ایک بار پھر دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، ہر چیز. کل کا پارا آپ کو یاد ہے نا؟ آؤ آج کے پارے کو اچھے سے سمجھ لو. کوئی چیز ہمارا صرف پاسٹ نہیں ہے، ہر چیز ہمارے مستقبل کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، اب یہ ایک ساتھ یاد رکھنا اس کو، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، بھولنا نہیں ہے. معاذ بن جبل سے کہا، معاذ، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہے. دھیان سے سنو، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہے، اور مدینے کی ویرانی بڑی جنگوں کا ظہور ہے، بڑی جنگیں ہونے والی ہیں. بڑی جنگیں یہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تب دجال نکلے گا. ایک بات کے اندر، ایک لائن کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے 5 بڑے بڑے حالات کو ایک ہی لائن میں بتا دیا، اور ایک ساتھ پوری دنیا کا نقشہ کھینچ دیا. کیسے نا؟ معاذ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج تم یہاں پہ بیٹھے ہو برحق، اسی طرح بیت المقدس کی آبادی برحق ہے، مدینے کی ویرانی برحق ہے، بڑی بڑی جنگوں کا ظہور برحق ہے، قسطنطنیہ فتح ہوگا برحق ہے، کانا دجال نکلے گا برحق ہے. یہ لائن سے یاد رکھو، ان چیزوں کو لائن سے یاد رکھو. اب سب سے پہلے آؤ، اگر ہم آج جو دنیا ہے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر یہ تصور کریں، یہ بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. اگر یہ حدیثوں کی بات نہ ہوتی نا، کبھی ایمان لانے کو دل نہیں کرے گا. آج ہمارا دماغ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. کیا نہیں سمجھ سکتا؟ کہ آخر مدینہ کیسے ویران ہوگا، بیت المقدس کیسے آباد ہوگا، مدینہ ویران ہوگا. یہ تصور ہی کتنا دل دہلا دینے والا. آج مدینہ میں اگر آپ جائیں گے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. جہاں دل بولا دور تک سڑک ہو، گلی ہو، محلہ ہو، اب چلتی سڑک پہ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا مدینہ ویران ہوگا. کیسے؟ کب؟ آؤ ذرا 21ویں اور 22ویں پارے سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ جنگوں کے بارے میں قرآن میں خبر کیوں دے رہا ہے، اور حدیثیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں.
میری ماں اور بہنوں، آئیے آج سمجھتے ہیں اس کو احادیث کی روشنی میں. آج اگر ہم دیکھیں گے نا تو جنگیں کیسی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہو بمباری ہے، نیوکلیئر بم ہے نا، سائبر جنگ ہے، سیٹلائٹ ہے، راکٹ ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب چیزیں ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں. لیکن اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا بہت زیادہ ترقی کے بعد ہم واپس پرانی دنیا میں واپس لوٹ جائیں گے. وہ دنیا جہاں انسان پہاڑوں میں گفاؤں میں رہتا تھا، جہاں انسان شکار کر کے کھاتا تھا، جہاں انسان گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا. کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ ذرا سمجھو اس بات کو. اسی لیے نا یہ بات طے ہے، آخری جو جنگ ہوگی دنیا کے اندر، جس کو اسلام ملحمت العظمی کہتا ہے، بڑی جنگ، اور دنیا والے اس کو تھرڈ ورلڈ وار کہتے ہیں. آخری جو جنگ ہوگی اس دنیا میں وہ کوئی نیوکلیئر بم کے ذریعے نہیں ہوگی، وہ کوئی سائبر جنگ نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے آخری جنگ بالکل ویسے ہوگی جیسے جنگ بدر ہوئی، جیسے جنگ احد ہوئی تھی، جیسے جنگ خندق ہوئی تھی، جس کا ذکر جنگ احزاب سورہ احزاب میں اللہ بیان کر رہا ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے، تلوار ہاتھ میں لے کے، ڈھال ہاتھ میں لے کے. آج یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اتنا ترقی کے بعد ایک بار پھر واپس پرانی دنیا میں ہم کیسے جائیں گے؟ بڑی آسانی سے جائیں گے پرانی دنیا میں. کیسے آؤ بتاؤ؟ بہت سارے سائنسداں کہتے ہیں اگر حالات کو دیکھیں، صرف دنیا کے اندر ایک الیکٹریسٹی کٹ جائے، ایک لائٹ کٹ جائے، کئی کچھ ہفتوں کے بعد دنیا واپس پرانے پتھر کے زمانے میں لوٹ جائے گی. خالی لائٹ کٹ جائے. تصور کرو اگر آج ہماری لائٹ بند ہو گئی تو کیا موبائل چارج ہوگا؟ کیا نیٹ چلے گا؟ کیا کمپیوٹر چلے گا؟ کیا ہمارا سارے جو سسٹم ہے، سائبر سسٹم، سافٹ ویئر سسٹم، جتنے ویب سائٹ، یہ سارے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. اگر آج حالات کو دیکھو نا، زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کو انسان نے ڈسٹرب کر دیا ہے. زمین پہ اتنے بم برسائے، اتنے بم برسائے، اتنے راکٹ لانچ کیے، اتنے سیٹلائٹ ہے، اتنے کیمرے ہیں، اتنا الا بلا آسمان بھرا پڑا ہے. خاص کر کے آرٹیفیشل بارش لینے کی چکر میں انسان نے اتنا ڈسٹرب کر کے رکھ دیا آسمان کو. اب وہ وقت دور نہیں جب صرف ایک دھماکہ ہوگا اور پوری دنیا کا کرنٹ بند ہو جائے گا. صرف ایک لائٹ بند ہو جائے گی، واپس سے کچھ ہی ہفتوں کے اندر انسان پھر سے پرانے پتھر کے زمانے میں واپس جائے گا. اب مسالہ پیسنے کے لیے مکسر نہیں بچا تو کس میں جاؤ گے؟ کس میں جاؤ گے؟ آج بھی ویسے بھی لوگ چلا رہے ہیں کہ چولہے پہ بناؤ، ہانڈی پہ بناؤ، اس پہ بناؤ. آہستہ آہستہ پھر وہی چکی، پھر وہی ہانڈی، پھر وہی چولہا، پھر وہی مسالہ پیسنے کا نیا پرانا طریقہ، واپس سے پھر آہستہ آہستہ انسان چلنا شروع ہو گیا ہے. اگر یہ جنگ ایران اور امریکہ کی کچھ دن اور رہی، تم میرے گھر پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آؤ گے، میں تمہارے گھر پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آؤں گی. گھوڑے کا دور شروع. بھائی پیٹرول نہیں ملے گا تو انسان کس پہ بیٹھ کے جائے گا؟ یہ لگتا تھا کہ بڑی تصور کے باہر کی دنیا ہے. جو ہمارے بچے بات بات پہ گاڑی مانگتے ہیں، وہ یا تو پیدل اسکول جائیں گے یا پھر گھوڑے یا گدھے پہ بیٹھ کے جائیں گے. پھر وہی پرانا دور.
کوئی پلین نہیں چلے گا, کوئی ہوائی جہاز نہیں ہوگا, کوئی پانی کا جہاز نہیں ہوگا. انسان ایک بار پھر پیدل چل کے یا گھوڑے پہ جا کے یا اونٹوں پہ بیٹھ کے حج کے لیے جائے گا. ابھی عمرہ کا اتنا رواج زور پکڑتا جا رہا تھا, اب پلین ہی نہیں ہوگا تو دیکھتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے کتنے عمرہ کرتا ہے, یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے یہ کتنے حج کر لے گا, دیکھتے ہیں. تھوڑا اور یہ جنگ لمبی ہو گئی, وہ دن دور نہیں جب تھرڈ ورلڈ وار سے پہلے ہی دنیا ایک بار پھر پرانے دور میں چلی جائے. ابھی بتاؤں, کئی کنٹری ایسے ہیں جنہوں نے ہفتے میں صرف 2 دن یا 3 دن اسکول شروع کیا, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے بچے کا ویان روز گھر سے اسکول لائے لے کے جائے. پیسے نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, روز ویان اسکول کی بس روز لا لے جا نہیں سکتی, پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری نہیں دے سکتی. آٹو کا ریٹ دیکھو کل سے ڈبل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے. اسی لیے آرام سے سنو, بول رہے ہیں ابھی کچھ دن اور رہا تو جو ہفتے میں 2-3 دن اسکول چل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کیسے مدینہ ویران ہوگا آؤ بتاتی ہوں میں. آج اگر زیادہ غور کر لے, سب سے پہلے دیکھو بیت المقدس کو. بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہوگا. ذرا غور سے دیکھو, آج بیت المقدس یہودیوں کا ایک مشن رہ گیا ہے. دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کے یہ لوگ بیت المقدس کے اطراف میں آباد کر رہے ہیں. اگر کوئی یہودی دنیا کے کسی کنارے سے بیت المقدس کے اطراف میں آ کے رہنا چاہتا ہے, سب سے پہلے اس کو رہنے کے لیے گھر فری دیا جائے گا, اس کی تعلیم فری, اس کا میڈیکل فری, اس کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے. دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے بیت المقدس میں جمع کیا جا رہا ہے. آج یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر آپ ذرا بھی پڑھے لکھے ہیں تو آپ جانتے ہیں دنیا بھر کا پہلا مشن بن گیا ہے گریٹر اسرائیل بنانا, یہودیوں کو لا کے یروشلم میں آباد کرنا. اس کا مدینے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدینہ کو بہترین حالت میں چھوڑ کے جاؤ گے. ذرا حدیث تو دیکھو, اس کے پھل پکے پھل درختوں پہ لٹک رہے ہوں گے, لیکن لوگ اپنی جان بچا کے مدینہ سے باہر نکل جائیں گے. وہ وحشی درندے, جنگلی جانور آ کے ان کے پکے پھلوں کو کھا رہے ہوں گے. بہترین حالت میں تم مدینہ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. ایسا کب ہوگا میری ماں اور بہنوں؟ کیا کہتی ہے حدیثیں؟ دیکھو حدیث میں ہے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے, 2 چرواہے, تاکہ وہ اپنے بکریاں مدینہ میں چرائیں, لیکن دیکھیں گے مدینہ میں سوائے جنگلی جانوروں کے اور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, مدینہ اتنا ویران ہو جائے گا, اتنا ویران. اور بتاؤ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے بیچ میں, 2 کھمبوں کے بیچ میں ایک لومڑی سو رہی ہوگی اور اپنی نیند پوری کر رہی ہوگی. اتنا ویران مدینہ, مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے بیچ میں ایک لومڑی اپنی نیند پوری کر رہی ہوگی. اس سے بڑا ویرانے کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی تھی. آج جاؤ دیکھ لو مدینہ اتنا ہرا بھرا, اتنا رنگین اور اتنا پر رونق شہر ہے. مدینہ میں جاؤ, قدم رکھنے کی آپ کو جگہ نہیں ملے گی مسجد نبوی میں, لیکن ایک وقت آئے گا جب 2 ستونوں کے بیچ میں لومڑی اپنی نیند پوری کر رہی ہوگی. تصور کر سکتے ہو اس منظر کو؟ کیسے؟ آج
جو مدینہ ہے آخر وہ ویران کیسے ہوگا؟ پوچھتے ہیں یہ سوال 22ویں پارے سے، کیسے ویران ہوگا مدینہ؟ بہت سارے مسلمان کے ملک ویران ہوں گے، سارے مسلمانوں کے ملک ویران ہوں گے۔ حدیث میں ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، مصر ویران ہوگا دریائے نیل کے سوکھنے سے۔ ذرا دیکھو مسلمانوں کے ملک کیسے ویران ہوں گے۔ ابھی بتائی دریائے نیل جب سے حضرت عمر نے چٹھی ڈالی، خط ڈالا، آج تک نہیں سکھا، لیکن ایک وقت آئے گا جب دریائے نیل سوکھ جائے گا، اور دریائے نیل کے سوکھنے کی وجہ سے مصر ویران ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مصر ویران، پانی نام کی چیز نہیں۔ بصرہ اس کا اجڑنا ہے ڈوب جانے سے۔ آج بصرہ اتنا بڑا ملک مسلمانوں کا، لیکن ایک دن بصرہ ڈوب جائے گا۔ فارس اس کی تباہی ہوگی جنگوں سے، یہ جنگیں اتنی زیادہ کہ یہ فارس پورا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فارس کہتے ہیں ایران کو، جس کی جنگ آج چل رہی ہے، یاد رکھنا۔ یمن کی تباہی کیسے ہوگی؟ حدیث میں ہے ایک ٹڈیوں کا طوفان آئے گا جو پورے شہر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور یہ سارے ایسے عذاب ہیں جو ماضی میں آ چکے ہیں۔ ٹڈیوں کا عذاب کس پہ آیا تھا ذرا بتاؤ؟ نمرود کی قوم پہ آیا تھا۔ کس پہ آیا تھا یاد ہے نا؟ نمرود کی قوم پہ ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا۔ اس نے پورے گوشت، پوری ہڈیوں کو چاٹ ڈالا تھا۔ ایک بار پھر وہی عذاب، ایک بار پھر وہی عذاب جو پچھلی قوموں پہ آ چکے ہیں۔ ترکوں کی تباہی ایک قدیم قوم کے ہاتھوں ہوگی۔ جتنے آج مسلمان ملک ہے سب کی لسٹ حدیث میں دے دی گئی ہے۔ یمن کی تباہی ٹڈیوں کی بارش سے ہوگی۔ حبشہ کی تباہی زلزلے ہوں گے، اتنے زلزلے، اور پورا ملک حبشہ مسلمانوں کی ملکیت یہ ختم ہو جائے گا۔ عراق ختم ہوگا قتل و غارت گری کے ساتھ۔ قتل و غارت گری اتنی بڑھ جائے گی ایران کے اندر، عراق کے اندر، سب ختم۔ اندلس کا اجڑنا ایک آندھی کے ساتھ ہوگا، ایک آندھی چلے گی، ایک طوفان چلے گی، اور سارا اندلس ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ، یہ کیسی تباہی ہے! ہم سمجھتے ہیں آج ہم سے زیادہ تباہ و برباد کوئی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دیکھ لو آخر مدینہ اتنا ویران کیسے ہوگا ان تباہی کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے سوال کیا، کون سی چیز ہے جو مدینہ کو تباہ کرے گی؟ یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی لسٹ دے دی، مصر کیسے ویران ہوگا، یمن کیسے، اندلس کیسے، فارس کیسے ہوگا ویران، مدینہ کیسے ویران ہوگا؟ ابو ہریرہ بتا سکتے ہو؟ ایک شاگرد نے سوال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جانتے ہو ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ ذرا غور سے سننا۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا، ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں مدینہ ویران ہوگا، چیچک والے داغ ہوں گے اس کے چہرے پہ، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں ہوں گی۔ اس آدمی کے ہاتھوں مدینہ ویران ہوگا۔ اور اس آدمی کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں، اور البتہ قیامت تک، جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، جب تک تم اس کو بہترین حالت میں مدینہ کو چھوڑ کے اس آدمی کے ظلم و ستم سے بھاگ نہیں جاؤ گی۔ ملک شام سے 3 جھنڈے اٹھیں گے لڑنے کے لیے۔ وقت کم ہے، میں فاسٹ بولوں گی، ذرا غور سے سننا۔ ایک بار میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب میں دوسری بات بولوں گی تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، کیونکہ قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے نا ہمارا۔ جنگیں بولتے ہی سو جاتے ہم، سمجھنا ضروری ہے۔ جو انسان نہیں سمجھتا وہ اپنے حالات سے کبھی نہیں لڑ سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اسی لیے آج ہم غربت سے نہیں لڑ سکتے، حالات سے نہیں لڑ سکتے،
جنگوں سے کیا لڑیں گے، لیکن اسلام ہم کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہا۔ اور یہ جنگ صرف مردوں کی نہیں ہے، آؤ بتاؤں تم کو عورتوں پہ کیا ظلم ہوگا اس جنگ میں۔ یہ کیسے شروع ہوگی یہ جنگ؟ ملک شام میں 3 جھنڈے لے کے ایک آدمی 3 فرقے کھڑے ہوں گے، ایک آدمی باقی 2 کو شکست دے گا اور ایک آدمی جیت جائے گا، اور وہ جو جیتے گا اس کے ہاتھ میں ایک چیت کبرا جھنڈا ہوگا، چھیٹے چھیٹے والا، اس کا نام سفیانی ہوگا۔ کیا نام ہوگا اس کا؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا آنے والے فتنوں کے بارے میں، اس کا نام سفیانی ہوگا۔ سفیانی اتنا ظالم، اتنا جابر حکمراں ہوگا، یہ ایک عورت کے پیٹ سے بچے کو نکال کے وہ بچے کو چیرے گا۔ ایک بار وہی دور جو فرعون کے زمانے کا دور تھا، پھر وہی دور، یہ عورت کے پیٹ کے بچے کو نکال کے چیرے گا۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم، اس قدر ظالم ہے کہ بس پوچھو مت۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ میرے گھر کے اندر گھس جائے میں کیا کروں؟ سفیانی میرے گھر کے اندر گھس جائے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی کرو جو آدم کے بیٹے حابیل نے کیا تھا۔ ایک بار پھر پرانے زمانے میں واپس گئے ہاں، مقتول ہو جانا، قتل ہو جانا، لیکن تلوار نہ اٹھانا قاتل کے لیے، تم قتل ہو جاؤ، اللہ کا نام لینے پر بھی لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ اس زمانے میں اگر کوئی اللہ کا نام بھی لے رہا ہوگا تو پھر اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے اللہ کے رسول میں اس وقت کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار پھر تم حابیل بن جانا۔ ذرا غور سے دیکھو، حابیل کا قصہ آپ جانتے ہیں، کس نے قتل کیا تھا حابیل کو؟ ماشاءاللہ بڑی تیز یادداشت ہے، میں تو سمجھتی سو رہے تھے تم لوگ اس وقت۔ ایک بار پھر دجال، ایک بار پھر جساسا، ایک بار پھر حابیل کا رول پھر کھڑا ہو گیا، ایک بھائی کو قتل کرنے کے لیے، ہے نا۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ذر تم اس وقت کیا کرو گے، کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ گے جب سفیانی تمہارے گھر کے اندر لوگوں کو قتل کر رہا ہوگا؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تلوار لوں گا، نکلوں گا، میں بھی اس کو قتل کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس طرح تو تم بھی قتل و غارت گری میں حصہ لے رہے ہو، اس طرح تو تم بھی۔ تو ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے گھر کے اندر تک گھسے آ رہے ہوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب دیکھو تم تلوار کی چمک تمہارے گھر کے اندر تک آ گئی ہے تم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا، چپ چاپ قتل ہو جانا، کہنے کا مطلب چہرے پہ کپڑا ڈال لینا، تمہارے گناہ کے ساتھ وہ قاتل جہنم میں چلا جائے گا، جواب نہیں دینا ہے قتل کا۔ ذرا دیکھو تو قرآن و سنت کون سے قتل کا اشارہ کر رہا، جب دیکھو تلوار کے ساتھ گھر کے اندر گھسا آ رہا ہے سفیانی کا فتنہ، چہرے پہ کپڑا ڈال لینا۔ ایک حدیث میں ہے حابیل کی طرح اپنے آپ کو حوالے کر دو، اللہ کے قتل کا بدلہ قتل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کے لیے قیامت کے دن رکھے گا۔ اللہ اکبر، اپنے بھی گناہ لے کر۔ ایک اس وقت بتاؤں میں آپ کو، ایک قبر کی قیمت نا ایک غلام کے برابر ہوگی،
غلام آج دنیا کا سب سے مہنگا پروڈکٹ ہے، لیکن ایک قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر ہوگی. آدمی دیکھے گا قبر میں ایک آدمی کو لیٹے ہوئے، وہ کہے گا کاش تیری جگہ میں لیٹا ہوتا. اتنے فتنے، اتنی تکلیفیں قبر میں لیٹے ہوئے آدمی کو دیکھ کے بڑی حسرت سے آدمی کہے گا کاش تیری جگہ آج قبر میں ہوتا. دینداری کی وجہ سے نہیں، مصیبتوں کی وجہ سے. اگر کوئی موت کو بکتا ہوا دیکھے گا نا بازار میں، اس کا دل چاہے گا میں اپنی ساری جائیداد دے دوں اور موت کو میرے لیے خرید لوں. موت بھی آسان نہیں ہوگی. میری ماں اور بہنوں، ہم نے دیکھا زندگی بھی مشکل ہے، موت بھی مشکل ہے، قبر کے بعد کی زندگی بھی مشکل ہے. ہمارا آج بھی مشکل ہے، ہمارا آنے والا کل بھی مشکل ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو آسان بنانے کے لیے 21ویں پارے کا سب سے پہلا آپ کے سامنے میں نے مقصد پیش کیا. اپنی زندگی کو عبادت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے لگا دو. سب سے کامیاب، سب سے آسان زندگی اسی کی ہے. اگر چاہتے ہو کامیاب زندگی گزارے، ایک راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس بچتا ہی نہیں ہے. اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر لے، سارے کا سارا اسلام کے اندر آ جا، تو محفوظ ہو جائے گا. تیری زندگی بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب. اگر اسلام کو چھوڑ کے دولت کے پیچھے بھاگو گے، بدلے لینے کے پیچھے بھاگو گے، چکا چوند کے پیچھے بھاگو گے، دولت کے پیچھے بھاگو گے، اللہ کی قسم نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اچھا، چٹیاں دیکھو بہت زیادہ آتے جا رہی ہیں، تو اس لیے اب برائے کرم ایک کام کرو، جب بھی ناپا تک پہنچاؤ ہی مت. وہ بیچارے کا نام خراب ہو رہا ہے، انہوں دے رہے لو، میں لے بھی رہی ہوں، لیکن دیکھو ٹائم کتنا زیادہ ہو گیا ہے، کیسے کوئی بیٹھے گا؟ سب کو ٹائم پہ ختم بھی تو کرنا ہے نا. 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو گئے تو کوئی بھی چپ بیٹھتے، آدھا گھنٹہ چپ نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کامن دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور ایک اعلان کل رہ گیا تھا، وہ ایک اعلان ہم کریں گے. پورے اجتماع میں 3 مرتبہ اعلان کرنا رہتا ہے. وہ اصل میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے کیا، دعوت و تبلیغ میں حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں کیا؟ بالکل ڈال سکتے ہو. یہ ہمارا اجتماع پورا سال بھر چلتا ہے، ہر ایک سنڈے چھوڑ کر ایک سنڈے کو. جو آواز گھر بیٹھے آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، اس آواز کو وہاں تک پہنچانے کے لیے سال بھر خرچہ لگتا ہے. سافٹ ویئر کا خرچہ ہے، ویب سائٹ کا خرچہ ہے، نیٹ کا خرچہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہے نا، مائک کا خرچہ ہے. اور ایک خرچہ ہے جو ہمارا بہت بڑا خرچہ ہے پورے سال کا، وہ ہے آخری دن کی دعا ہماری. آپ جانتے ہیں وہ اس دن ایک اچھا بڑا خرچہ آتا ہے. اگر آپ ہمارا تھوڑا سا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ مینٹیننس میں حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں. اور کوئی زبردستی نہیں ہے، جو آپ دے سکتے، جتنا آپ دے سکتے. اللہ 1 روپے کے بدلے آپ کو 700 روپے دے گا. 700 کے بدلے حساب بتائی تھی میں آپ کو 70,000. ویری گڈ، انگلیوں پہ حساب ہے یہاں پہ. 700 روپے کے بدلے 70,000. اگر کوئی 10,000 دیتا ہے پھر کروڑوں میں اس کا حساب ہے. تو 1 میں خرچ کر، اللہ تجھے سینکڑوں میں دے گا. تو سینکڑوں میں خرچ کر، اللہ تجھے کروڑوں میں دے گا. تو ہزاروں میں خرچ کر، اللہ تجھے اربوں خربوں میں دے گا. یہ اللہ کی گنتی ہے، یہ اللہ کی گنتی، اللہ کا حساب و کتاب ہے. رمضان کے مہینے میں
خرچ کرنا چاہیے. جس مسجد میں آپ جا رہے نا تراویح پڑھنے کے لیے, حساب لگاؤ 1 گھنٹہ میں مسجد میں بیٹھتی ہوں, 1 گھنٹہ میں اس کا کرنٹ یوز کرتی ہوں, 1 گھنٹہ میں پانی یوز کرتی ہوں. میرے آنے تک مسجد والوں نے صفائی کر کے رکھی ہے, صفائی کرنے والے کو خرچہ جا رہا ہے, کرنٹ کا خرچہ جا رہا ہے, پانی کا خرچہ جا رہا ہے. آپ چاہے مسجد میں بیٹھے, چاہے آپ اجتماع میں بیٹھے, لائٹ کا خرچہ ہے, صفائی کا خرچہ ہے, پانی کا خرچہ ہے. مینٹیننس کے نام پہ نا تھوڑا بہت اپنی جیب سے دینا چاہیے تاکہ جو ارینج کر رہے ہیں ان پہ زیادہ بوجھ نہ ہو. عیدگاہ کے لیے کوئی انتظام کرتا, وہاں پہ اپنا حصہ ڈالو. مسجد میں تراویح کا انتظام ہے, وہاں کا تھوڑا بوجھ ہلکا کر لو. اجتماع کے لیے بیٹھے ہو, تھوڑا 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 آپ کا 1-1 روپیہ 10-10 روپے بھی بڑے قابل یہ شکر ہے, اس سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کوشش کرو, اکیلا مت چھوڑو مسلمانوں کو. میں تو ایک بات یہ بھی کہتے آئی ہوں, اپنی زندگی میں ایک یتیم بچے کو اسٹینڈ کرو, ایک یتیم بچے کو. اپنے زکات کے پیسے سے کسی ایک غریب کا کاروبار اسٹینڈ کر کے دو, کسی ایک غریب کا کاروبار لگا کے دو. کسی کا گھر اگر گورنمنٹ گراتی ہے نا مسلمان کا, آپ پورا گھر بنا کے مت دو. آپ کے 100 روپے, مسلمان اگر 100 روپے ڈالیں گے نا, یقین مانو جتنوں کا گھر نہیں ہے یا جتنوں کے گھر گرائے جا رہے, سب کے بڑے بڑے بنگلے بن جائیں گے. 100 روپے سے آپ کا کچھ نہیں جا رہا. ہم گورنمنٹ کا کچھ نہیں کر سکتے, وہ گرائیں گے ہی, اس کو گرانے دو. مسلمان کھڑے ہو جائیں. 100 روپے اگر محلے والے جس محلے میں گرائے جا رہا نا, 1000 روپے 2000 روپے جمع کرو, جس کا گھر گرایا جا رہا اس کی بڑی بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی. یہ راستے ہیں مسلمانوں خرچ کرنے کے. کون ارینج کر رہا, سارا بوجھ وہی اٹھائے, ایسا نہیں ہے. کچھ نیکیاں اپنے دامن میں بھی بھر لو. یتیم کو اسٹینڈ کرو, مسجدوں کو اسٹینڈ کرو, مدرسوں کی حفاظت کرو. ہمارا پیسہ صرف ہمارا پیسہ نہیں ہے. اگر آپ مینٹیننس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوٹ بار وہاں پہ مل گیا ہے. اللہ آپ کی نسلوں میں اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور ہر جگہ حصہ ڈالو, صرف مجھے نہیں بول رہی میں آپ کو, ہر جگہ دیکھو کہ وہاں پہ آپ بیٹھے ہیں 1 گھنٹہ, وہاں کا کرنٹ, پانی, وہاں کی صفائی سے آپ کا دل خوش ہو گیا ہے. صفائی کرنے والے کی مسجد کی تنخواہ ہوتی ہے, دو نہ دو, اللہ آپ کو اور دے گا, اور دے گا. آپ کا کچھ نہیں جائے گا. 1500 سے کوئی جائیدادیں نہیں مانگتے آپ سے کہ جائیداد بیچ کے دو. 1000-2000 روپے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا, لیکن مسلمانوں کی جو ارینج کر رہے ہیں نا, ان کی بڑی مدد ہو جائے گی. اللہ آپ کو دینے والا بنائے, ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے. اللہ ہمیں اسلام کے لیے کھڑا ہونے والا بنا دے. ایک لڑکے کا بڑا یہ ذکر تھا نیوز میں بتاتی ہوں اس کو. جب ڈاکٹر نے کہا اب تمہاری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے, بڑا کروڑ پتی لڑکا تھا, کچھ تو اس کا نام تھا, یاد نہیں آ رہا ہے, آپ جانتے ہوں گے اس کو. اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا, ایک بڑا سا سیل لگایا اور اپنے سارے مہنگے مہنگے کپڑے, اپنے جوتے, اپنی گھڑیاں, اپنی گاڑیاں, بڑے کروڑ پتی ارب پتی باپ کا بیٹا تھا, ساری چیزیں سیل پہ لگا دی اس نے. اور اس سے جتنا پیسہ آیا نا, وہ سب اس نے غریبوں میں بانٹ دیا, یتیموں میں بانٹ دیا. کہ ساری زندگی میں یہ چیزیں جمع کرتے رہا, مہنگے مہنگے برانڈ کی گھڑیاں, گاڑیاں, کپڑے, جوتے. جب اللہ نے اس کو مہلت دی, ساری چیزیں بیچ کے اس نے یتیموں کے لیے فنڈز جمع کر دیے. اللہ ہم کو شاید وہ موقع بھی نہیں دے گا, وہ مہلت بھی نہیں دے گا کہ ہم بھی اپنا کچھ بیچ کے نا یتیموں کی مدد کریں. آج اللہ ہم کو دے رہا ہے 1500, 1000-2000, کیا بڑی بات ہے بولو آپ کے لیے. کوئی جائیدادیں نہیں مانگ رہے مدرسے مسجد والے آپ سے, آپ کے 1000-2000 سے سارا کچھ نظام چلتا رہے گا. آگے بڑھو, آگے بڑھو, مسجد کو اسٹینڈ کرو, مؤذن کو اسٹینڈ کرو, اچھے خطیب کو لے کے آؤ, اچھے امام کو لے کے آؤ, مدرسوں پہ لگاؤ پیسے, دل کھول کے لگاؤ. اللہ بھی آپ کو دل کھول کے عطا فرمائے گا.
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے جب ہم گھوڑے گدھے پہ بیٹھے، اللہ تعالی ہمیں کاروں میں ہی موت دے دے۔ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھنے کی عادت سی ہو گئی ہے سارے مسلمانوں کو، بڑے بڑے ہمارے گھر، بڑے بڑے ہماری گاڑیاں، نرم گدے بستر، کولر بند ہو، اے سی بند ہو، فین بند ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ اگر یہ لائٹ نکال دے تو کیا حالت ہوگی ہماری۔ لیکن وہ وقت دور نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ وقت آنے سے پہلے میری ماں اور بہنوں آؤ خبر کی تیاری کر لے۔ اللہ جو بچے ایگزام دے رہے ہیں ان کو آسانی عطا فرما۔ اللہ جو غریب محتاج ہیں اللہ تو انہیں مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی روٹی نصیب فرما۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ انہیں قرضہ ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں 2 دن سے ہمارا جادو کا نہیں ہوا ہے، لیکن کل جیسے ہی شروع ہوگا ہزاروں سال پہلے کے جادو سے لے کے ہزاروں سال بعد تک کا جادو، میں کل پورا لیکچر انشاءاللہ 23ویں پارے کا صرف جادو کے بارے میں بتاؤں گی، اور مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں بھی آئے گا۔ جادو سمجھ میں تو آتا ہے نا؟ سبحانک اللہم بحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔